अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी जी, मैम। अभी मैंने बुक शेयर जी की बस। आपके साथ, वो स्लाइड में आपको भेज दूंगी उसमें, ठीक है? ग्रुप में भेज दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा दोनों। वो किसी वजह से नहीं खुल रही है एक स्लाइड, तो मैं आपको ना वो भेज दूंगी। अभी हम अपने लेसन पे आते हैं टाइम जाया किए बगैर। और जी यहाँ पे आज हमने क्या पढ़ना है, टॉपिक क्या हमारा, कौन पढ़ेगा किसको? जी मैम, जुमला फैलिया। हाँ हाँ, थोड़ा सा पढ़िए आप, फिर मैं किसी और से पढ़वाऊंगी। पढ़िए, बारी बारी सबको टाइम देंगे इंशाल्लाह जी। जुमला फैलिया में ज़मीर बतौर मफ़ऊल। हम्म। बैज़ औक़ात जुमला फैलिया में फ़ाइल की तरह मफ़ऊल भी ज़मीर की सूरत में आता है। हम्म। फाइल क्या है, जमीर की मफ सूरत में आता है ना? जी जी। हाँ, फाइल जो होता है कितने सीगों में जमीर की सूरत में आता है? 12। 12 में। और बाकी बाकी 2 में छुपा हुआ होता है। 2 में छुपा हुआ होता है, वो भी जमीर की शक्ल में होता है, लेकिन वो बाहर भी आ सकता है, ठीक है? जी जी। इसी हाँ। तरह मफूल भी जो होता है, मफूल जो होता है, मफूल टोटल 14 सीगों में आता है। हाँ, अच्छा। मफूल भी जो होता है ना, मफूल जो है, मफूल की बात कर रही हूँ। मफूल जो होता है वो भी आपके दो सीगे हैं उनमें, आपका जो 2 सीगे हैं उनमें इसम जाहिर आ सकता है। जी बल्कि मफूल के लिए ये है कि मफूल जो होता है पूरी गर्दान में ही आपका इसम जाहिर आ सकता है, ठीक है? फाइल, जी। जैसे फाइल इसम जाहिर आ सकता है ना, हमने पिछली दफा किया था कि फाइल इसम जाहिर आ रहा था और मफूल भी इसम जाहिर आ रहा था। तो ये दोनों जो हैं ये आ सकते हैं, फाइल और मफूल दोनों इसम जाहिर भी आ सकते हैं और दोनों इसम जमीर भी आ सकते हैं। फाइल भी जमीर बन के आ सकता है, मफूल भी जमीर बन के आ सकता है। और ये जो फाइल है ये भी जाहिर, इसम जाहिर बन के आ सकता है और ये भी इसम जाहिर बन के आ सकता है, ठीक है? जी समझ आइए? तो दोनों के दोनों जो हैं वो फाइल भी इस दोनों उसमें आ सकता है, दोनों सूरतों में, और मफूल भी दोनों सूरतों में आ सकता है। आगे। जी। हम्म। मसलन हामिद ने महमूद को मारा हम्म। की बजाय हम कहेंगे कि उसने उसको मारा। हाँ। तो इस जुमला में फाइल के साथ साथ मफूल भी ज़मीर की सूरत में आया है। ठीक है। और जी। हम्म। और हम जानते हैं कि मफूल हालत नस्ब में होता है, हम्म। लिहाजा ज़मीर भी हम हालत नस्ब वाली ही इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो फाइल जी हमेशा मरफू होता है, जब आपने फाइल बनाना होता है तो आप मरफू जमीर इस्तेमाल करते हैं। और 2 जी तरह की जमीरें होती है ना, जी। वो एक कार मरफू की एक मरफू होती है और एक मंसूब होती है, जो मंसूब। छोटी वाली होती है ना। तो जी मफूल का के लिए छोटी वाली जमीरें इस्तेमाल करते हैं, और फाइल के लिए जी कौन सी यूज करते हैं? हुआ, होमा, होम, सारी की सारी जमीरें फाइल बन सकती हैं। और मफूल जी की सारी की जो मंसूब जमीरें हैं वो सारी की सारी मफूल बन सकती हैं। जी इस बात को समझ लें, ठीक है? जी। लेकिन इसम जाहिर भी फाइल बन सकता है और इसम जाहिर भी मफूल बन सकता है। जैसे यहाँ पे देखें, इसम जाहिर फाइल बना है, इसम जाहिर मफूल बना है। अभी हम्म, आज जो हम करने जा रहे हैं, इन दोनों की जगह हम जमीर को यूज करने जा रहे हैं। फाइल को भी जमीर ला रहे हैं, ठीक है? मफूल को भी। मफूल को भी ला रहे हैं। अच्छा, तो इसमें उसने उसको मारा, अब दोनों जमीरें हो गई ना। उसने उसको मारा, इसम जाहिर तो आ ही नहीं रहा, है ना? जी अब इसका जी। क्या, कैसे करेंगे? उसने उसको मारा, पहले तो आपने मारा का जरा कर बहू। लें। हाँ जरा हाँ, बहू। पहले आप मारा का तर्जुमा कर लें, माजी है। दरबा। हाँ, दरबा। दरबा। और उसने के लिए क्या आएगा? जमीर कौन सी इस्तेमाल करेंगे? हु। हु, हुआ। उसने हाँ। के लिए हुआ यूज करेंगे ना, जी जो दाराबा उसने। के अंदर ही है, हाँ। ठीक है? म- और उसको के लिए कौन सी जमीर यूज करेंगे? हु यूज करेंगे, ये वाली, छोटी वाली। हाँ। तो इसका क्या ठीक। बन जाएगा फिर? दरबा हु बन जाएगा, ये वाली शक्ल आ जाएगी। इसके हम्म, अंदर हुआ जमीर है, और ये आगे क्या है? हु जमीर है। ये वाली जो है छोटी वाली है, और ये वाली बड़ी वाली है। ये फाइल बनेंगी और ये मफूल बनेगी। सही।
दरबा के अंदर उन्होंने बताया है कि उसने मारा का तर्जुमा क्या है, दरबा है। अब इसमें फेल दरबा भी है और उसने हुआ जमीर भी है ना, हिडन है ना। जी है। उस लड़की ने मारा का क्या होगा, ज- उस लड़की ने क्या मारा, ضربها नो नो ضربها नो, सिर्फ उसने, उस लड़की ने मारा, जैसे उस लड़के ने मारा इसी तरह उस लड़की ने मारा। ضربت ضربت दरबत हो जाएगा ना, ठीक है। अब दरबत, مو نسيت हाँ दरबत हो जाएगा। उसमें कौन सी जमीर हिडन है दरबत में, مو هي نسकी هي هي है। हाँ। और ये क्या है, ता क्या है, ता पे सुकून क्या है, मुनस की अलामत है ये। बोनस है। अगर अभी हम कहें उस लड़की ने मारा, ये है ना उस लड़की ने मारा, उस लड़की ने उसको मारा, यानी वो भी लड़की ही है, लड़की जिसको मारा है वो भी लड़की ही है, तो क्या लगाएंगे मफूल के लिए, दरबत, हाँ। ज़रबत हाँ। अब ये कौन सी जमीर है, ये छोटी जमीरों में से है, ठीक है। ये मफूल जी बनती है हमेशा। हमने हिया नहीं लगाई यहाँ पे, हमने क्या लगाई है, हा लगाई है, हाँ। ठीक है। हिया तो इसके अंदर है ना, उस लड़की ने, हिया तो फाइल बन रही है ना, वो तो मफूल नहीं बन सकती, ये तो मरफू जमीर है। तो ये आपकी क्या है, उस लड़की ने मारा उसको, किसको, उस लड़की को। तो ये जो मफूल बन रही है ये वाली जमीर नहीं बनेगी, ये तो फाइल ही बनेगी हमेशा, इसने मफूल बना, ठीक है। तो जी अब यहाँ पर आप देखें, अब इसी को चेंज करते हैं, उस लड़के ने उस लड़के को मारा, तो वो क्या हो जाएगा, दरबहू, उस लड़के ने उस लड़के को मारा। इधर भी जमीर मुजक्कर की है, इधर भी मुजक्कर की है, ठीक है। तो अब ये है कि हमने उस, अभी शुरू में आ रहा है उसने, उसने, और मारा भी आ रहा है, एक ही चीज आ रही है, तो उसके लिए हम दरबा यूज कर लेंगे। और बाकी जो है ये मफूल बन रहा है ना, को से पहले को जो चीज आती है ना वो मफूल बनती है। तो उन दो लड़कों को मारा, तो हम कौन जमीर, कौन ये, क्योंकि जमीर बन के आ रही है ना मफूल, जी लड़के तो है ही नहीं हुक्मा यहाँ पे, यहाँ पे तो उन दो मुजक्कर है ना। अगर हाँ। लड़के होते तो हम तो लड़कों के लिए वलदाह यूज कर लेते ना, है ना, जी वलदैनी जी यूज कर लेते। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो मुजक्कर ने मारा तो हमें जमीर यूज करनी पड़ेगी, तो वो हम क्या करेंगे, हुमा करेंगे। फिर उसने उन सब मुजक्कर को मारा, तो ये आपका क्या है, मारा के लिए दरबा हो गया, और उसने के लिए इसके अंदर वाली जमीर हो गई फाइल। और आगे उन सब मुजक्कर को मारा, तो सब मुजक्कर के लिए कौन सी जमीर आती है, होम, होम, ठीक है। छोटी जमीरों का चार्ट मैंने कहा था आप याद कर लेना, किसी को याद है थोड़ा दोहरा ले। सबसे पहले कौन सी जमीर आती है जो मंसूब होती है, वो ये वाली आती है, ठीक है ना। उसके बाद जो आती है वो ये वाली आती है। هما फिर जमा जो आती है वो हुम आती है। फिर मुन्नस के लिए क्या आती है, हा आती है। यहाँ पे सेम आती है हुमा, और यहाँ पे हुन्ना आती है। तो ये गायब की जमीरें हैं, ठीक है। यही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये वाली मफूल के तौर पे। पहले हमने हु यूज की, फिर हुमा यूज की, फिर हुम यूज की, फिर अभी हा यूज की। यहाँ पे मुन्नस, उसने उस मुन्नस को मारा, तो मुन्नस को जब मारा है तो हा लगाएंगे ना। जी मुजक्कर को मारा था तो हमने दरबा हु किया था, अब मुन्नस को मारा तो दरबा हा किया। फिर यहाँ पर देखें, उस मारने वाला एक ही है, वो हुआ ही है, ठीक है। लेकिन उसने उन दो को मारा, तो ये वाली जमीर यूज ज़रबत कर ली। दो मुअन्नस को मारा, देखें मुजक्कर और मुअन्नस के लिए एक ही चीज आ रही है यहाँ पर, उन दो मुजक्कर के लिए और दो मुअन्नस के लिए एक ही चीज आ रही है, यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। लेकिन डुअल फॉर्म में दो के लिए आपका हुमा यहाँ मुजक्कर के लिए भी है, मुअन्नस के लिए। तो हमने जब उसने उन दो मुजक्कर को मारा तब भी हुमा जमीर यूज की, ये वाली। और अब जब उसने उन दो मुअन्नस को मारा तब भी हम ये वाली मुअन्नस वाली जमीर यहाँ पे यूज करें, सेम ही है दोनों। फिर आगे उसने उन सब मुअन्नस को मारा, तो मारने वाला तो एक ही है, फेल भी एक ही है, दरबा। तो आगे हम उन सब मुअन्नस को मारा, तो यहाँ पे हम हुन्ना लगा देंगे, ये वाली जमीर लगा देंगे, ठीक है। अब अगली, ये तो हो गई गायब की जमीरें, इनको अपने पास नोट कर लें, ठीक है। अगर मुझे चार्ट मिला तो मैं भेजूंगी, लेकिन अगर ना हुआ तो फिर
یہ آپ کو اپنے پاس نوٹ کرنی. یہ غائب کی ضمیریں ہیں, یہ مذکر کی ہے اور یہ مؤنث کی, لیکن یہ دونوں غائب کی ضمیریں ہیں. اس نے ہے نا, غائب کی ضمیریں ہیں, تھرڈ پرسن ہے. جی اچھا, ابھی جو سیکنڈ پرسن کے لیے آ رہی ہے, حاضر کے لیے, وہ آ رہی ہے یہاں پہ. کا ہاں, پہلے کا آئے کا گی. کم کا مطلب ہے یو, اور کما کا کیا کما مطلب ہے؟ یو ٹو, ہے نا. تو دو تم دو, اور پھر کم کیا ہے, یہ آپ لوگ مدینہ بک میں بھی پڑھ رہے ہیں, کم وغیرہ یہ وہی ضمیریں ہیں جو اٹیچ پروناؤن ہوتے ہیں, منصوب جی ضمائر بھی کہتے ہیں ان کو. اور فعل کے ساتھ لگا رہے ہیں تو یہ مفعول بنیں گے, ٹھیک ہے. چونکہ فعل کے جی ساتھ لگ رہی ہیں تو مفعول بنیں گی. اور یہ سب کے ساتھ اٹیچ آتی ہی, یہ اٹیچ ہو کے, یہ اکیلے آ ہی نہیں سکتی, یہ والی بھی اور یہ والی بھی, یہ ساری اٹیچ پروناؤن ہی میں لکھ رہی ہوں. اب یہ کی ہے, ٹھیک ہے, اور آگے کما ہو جائے گا, اور یہاں پہ کننا ہو گیا, کن کننا. صحیح سمجھ آئے, ہننا اور کننا. کا کما کم, کی کما کننا, یہ کما ہے. کا کما کم, کی کما کننا, اور ابھی دو ہی ضمیریں رہتی ہیں, اور وہ ہے ہماری یا اور نا. نا یہ دو ضمیریں رہتی ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ کون سی ہی متکلم کی ہے, تو یہ ساری ہم یوز کر رہے ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے. ابھی ہمارا کا نمبر آیا ہے. اس نے تجھ دو مذکر کو مارا. نہیں, پہلے ہم کیا ہے, دو مذکر کا کیوں آ گیا, تجھ مذکر کو, سوری میں خود ہی دو لگاتی جا رہی ہوں, آج میں طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تھوڑی گڑبڑ ہو رہی ہے, لیکن میں نے کہا کلاس مس نہیں ہونی چاہیے, آپ سب کو ویٹ کرتے ہیں آپ لوگ. اس نے تجھ مذکر کو مارا, ٹھیک ہے. اب مارا تو ایک ہی فعل ہے, ضربا, اور مارنے والا بھی اس نے ہی ہے, تو ہوا ضمیری آئے گی. بس کیا ہوگا, یہ والا جو جس کو مارا ہے نا, مفعول ہے, وہ چینج ہو گیا, وہ تجھ مذکر کو ہو گیا. تو تجھ مذکر کے لیے ایک مذکر ہے نا, تو اس کے لیے کا جی لگے گا, ٹھیک ہے. ایک مذکر کے لیے کا لگے گا, یہ اوپر والا لگے گا, یہ والا میں کی لگا رہی ہوں, یہ والا لگے گا. اس نے تجھ ایک مذکر کو مارا. اس نے تم دو مذکر کو مارا, تو اب کیا ہو جائے گا, کما ہو جائے گا. دیکھیں یہاں پہ کما ہو گیا, کا سے کما ہو گیا ابھی. اور اس نے تم سب مذکر کو مارا, تو کم ہو گیا, یہ والی ضمیر لے آئے. باقی ضربا وہی چل رہا ہے, اس نے مارا, آگے مفعول کی ضمیر چینج ہوتی جا رہی ہے. ابھی دیکھا آپ نے اپنی ہڈن ضمیر یوز کر رہے ہیں, ہوا ہڈن یوز ہو رہی ہے سب جگہ پہ. اچھا, اس کے بعد آپ کا کیا ہے کہ یہاں پہ میں بتا رہی تھی نا, اس نے تجھ مؤنث کو مارا, ضربا کی ہو جائے گا. اس نے تم دو مؤنث کو مارا, ضربا کما ہو جائے گا. اور اس نے تم سب مؤنث کو مارا, ضربا کننا ہو جائے گا. تو یہ زمین مخاطب کی ساری ابھی ہم نے یوز کی ہے, یہ مخاطب کے ضمائر سیکنڈ پرسن ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 6 ضمائر الگ ہیں, یہ غائب کے لیے, یہ مفعول بنتی ہے غائب کے لیے. کوئی بندہ غائب ہے, اس نے اس کو مارا, تو یہ والی آئے گی. اس نے تجھ کو مارا, تو یہ والی آئیں گی. اور میں نے مارا, اب کیا ہے, میں نے مارا, ابھی آپ دیکھیے گا, میں نے مارا اور ہم نے مارا. اب مارنے والا کون ہو گیا؟ ہاں, ابھی بھی مارنے والا وہی ہے, لیکن اب آپ دیکھیں یہاں پہ, اس کو میں بتاتی ہوں, یہ آپ کا ہو گیا. اب یا متکلم کے مفعول آنے کی صورت میں, یا متکلم کی ما قبل کسرہ ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے فعل اور یا متکلم کے درمیان ایک نون لایا جاتا ہے, جسے نون وقایہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جب آپ ضربہ لگائیں گے نا, ہمارا جملہ کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ والا جملہ ہے ہمارا, اس نے مارا, اس کے لیے تو ضربہ ہی آ گیا, اس نے مارا ضربہ, اس نے مارا, تو ہوا ضمیر ہے, لڑکا ہے, وہ مذکر ہے نا. اچھا, ابھی کس کو مارا, کس کو مار جی پڑی, مفعول ہوگا نا, جس کو جی مار پڑی ہے وہ مفعول ہے, اس کے لیے ہم یا ضمیر لائیں گے, ٹھیک ہے. ہماری جو اگلی والی ضمیر ہے نا, یا جو میں نے یہاں پہ لکھی ہے, وہ والی لائیں گے. یہ دونوں ضمیریں ابھی استعمال کرنی ہے. تو جب یا ضمیر لگائیں گے, تو پھر ہم درا با یا نہیں لکھ سکتے ایسے ہی, ٹھیک ہے. اگر ہم درا با یا لکھیں گے, یہاں سے درا با اور یا ہی لکھ دیں گے آگے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ دیکھیں اس کو پڑھیں گے کیسے, نہیں پڑھ سکتے نا,
کیسے پڑھیں گے؟ فعل بھی خراب ہو جائے گا اور یا کو بھی زیر نہیں مل رہی، اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی. یا کو اپنے سے پہلے کیا چاہیے؟ زیر زیر چاہیے. یہ تھوڑی ڈیٹ قسم کی ہے نا ضمیر، یہ کہتی ہے میرے پیچھے کیا ہونا چاہیے؟ زیر ہونی چاہیے ہمیشہ. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو زیر دے، ہم فعل کے نیچے زیر تو دے ہی نہیں سکتے. ایک بات ہمیں نوٹ کریں پکی کپی کہ جو زیر ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ نون کے نیچے آتی ہے، فعل کے نیچے کبھی نہیں آ سکتی، کبھی بھی نہیں. فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا، یہ بھول جائیں. اسم مجرور ہوتا ہے، وہ مداخلہ کی وجہ سے مجرور جو ہوتا ہے، مداخلہ بن رہا ہوتا ہے، یا اس سے پہلے حرف جر آ رہا ہوتا ہے تو وہ کیا بنتا ہے؟ مجرور ہو جاتا ہے. لیکن فعل جو ہوتا ہے نا وہ کبھی مجرور نہیں ہوتا کہ ہم یہاں پہ زیر لگا کے دربی کر دیں، اس کی ڈیمانڈ پوری کر دیں. یہ نہیں کر سکتے آپ، فعل کو زیر نہیں دے سکتے، فعل کو ہم نے زبر ہی دینی ہے. تو اب ہم کیا طریقہ کریں گے؟ جب ہم زیر نہیں دے سکتے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ایسے لکھ بھی نہیں سکتے ہم اس طرح، یہ پڑھنے میں نہیں آ رہا. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ فعل اور اس کے بیچ میں یا کے بیچ میں ایک نون لے آتے ہیں. یہاں پر ایک نون لاتے ہیں یا سے پہلے، فعل بھی خوش ہو گیا، اس پہ زیر نہیں آ رہی، اور یا کوئی بھی ڈیمانڈ پوری ہو گئی، اس کے نیچے زیر آ گئی. تو یہ آپ کا کیا بن جاتا ہے؟ دربانی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے اردو میں ترجمہ کیا تھا؟ اس نے مارا، اس نے. تو مارا اس نے کے لیے دربا آ گیا، اس نے مارا. اور آگے کس کو مارا؟ مجھ مذکر یا مونس کے لیے. چاہے مذکر کو مار پڑیے تب بھی یا ہی یوز ہوگا، اور چاہے مونس کو پڑیے تب بھی یا ہی یوز ہوگا. یا دونوں کے لیے، لڑکے کو مار پڑے تب بھی اور لڑکی کو پڑے تو وہ بھی دربانی کہے گی. اس نے مجھے مارا. ٹھیک ہے، تو فرق کوئی نہیں ہے دونوں میں. اچھا، سمجھ آ گئی یہ بات؟ جی ہاں. جی الحمد للہ. یہ آپ نے نون ضرور لانا ہے، اس طرح نہیں لکھنا. ٹھیک ہے، کہ آپ نے دربا کے آگے یا لگا دینا ہے، اس نے مجھے مارا، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ والا صحیح ہے. اور یہاں پہ یہی والا لکھا گیا دربانی. ابھی انہوں نے یہ، ابھی اس کی ان کی یہ والی بات پڑھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ، تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. یائی متکلم کے مفعول آنے کی صورت میں یائی متکلم کی ما قبل کسرہ ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے فعل اور یائی متکلم کے درمیان ایک نون لایا جاتا ہے جسے نون وقایا کہتے ہیں. فعل چونکہ یائی متکلم کی زیر والی ڈیمانڈ پوری نہیں کرتا، لہذا اس نون وقایا کو زیر دے دی جاتی ہے. ہاں، نون وقایا کیوں لاتے ہیں؟ اس نیچے زیر لگانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو وہ اس کو نون وقایا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فعل کو زیر سے بچا رہی ہوتی ہے. وہ نون فعل کو زیر لگنے سے بچا رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو ڈیٹ ہے، اس نے تو کہنا مجھے زیر چاہیے. وہ تو ضدی ہے، وہ تو کہتی ہے مجھے تو زیر ہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، تمہاری زبر اور پیش کو تو میں کھا جاؤں گی، مجھے زیر چاہیے پیچھے. تو پھر وہ فعل جو ہے وہ ہم زیر دے نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں دے سکتے. اس میں لکھا ہوا ہے نا، فعل اس کی ڈیمانڈ نہیں پوری کر سکتا چاہے قیامت آ جائے. تو پھر ہم اس کو نون وقایا کو لا کے اس کو زیر لگاتے ہیں تاکہ یہ ہو جائے. اچھا، اب یہ والا مسئلہ صرف یا متکلم کے ساتھ ہے اور کہیں نہیں ہے نون وقایا والا. یہاں پہ دیکھیں آپ نے ویسی لگا دی، یہاں کوئی نون وقایا ہے ہی نہیں. صرف اس کی ڈیمانڈ ہے نا زیر کی، اس کی تو نہیں ہے، نہ کی تو نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے میرے پیچھے لگاؤ زبر، مجھے پیش لگاؤ. نہ سے پہلے سکون بھی لگا لیتے، دربنا بھی تو بولتے ہیں نا ہم لوگ. وہ تو کچھ نہیں، اس کو تو فرق نہیں پڑتا، چاہے سکون لگا دیں ٹھیک ہے، اور چاہے آپ اس کے اوپر زبر لگا دیں، دو ہی لگیں گی حرکتیں، یا سکون لگے گا یا زبر لگے گا. ٹھیک ہے، تو باقی کسی ضمیر کے پیچھے آپ زیر نہیں لگا سکتے. یا متکلم کو ہی زیر چاہیے، باقی کسی ضمیر کے پیچھے آپ زیر لگا ہی نہیں سکتے، اور لگانے کی ضرورت ہی نہیں، تو پھر ہمیں نون وقایا بھی لانے کی ضرورت نہیں. تو یہاں پر آپ کا کیا ہو گیا؟ اس نے مارا. اس نے مارا کس کو؟ مارا ہم کے لیے کیا ضمیر آ رہی ہے؟ نہ. ہم دو کو یا سب کو، مذکر المؤنث کو مارا. اگر دو بندوں کو مار پڑی ہے تب بھی وہ کہیں گے دربنا، اس نے ہم دو مذکر کو مارا. اور اگر زیادہ ہیں، دو سے زیادہ ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، تب بھی ہم کہیں گے اس نے ہم سب کو مارا. ٹھیک ہے. اور پھر اگر مؤنث ہیں دو،
اس ایک لڑکے نے ان 2 مؤنث کو مارا تب بھی وہ کہیں گی دربنا، اور اگر وہ بہت ساری ہیں تب بھی وہ 9 کہیں گی. تو یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بس یہ گردان بھی آپ نے رٹنی ہے. اس میں کیا ہے، دربا لگانا ہے اور آگے اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے. سب سے پہلے ہم نے دربا ہو لگایا، پھر دربا ہا لگایا. اس طرح کرنی ہے آپ کو یاد. دربا، دربا ہو، دربا ہما. یہ جو ضمیریں ہیں نا، اب یہ والی میں آپ کو بتاتی ہوں، اس کو چھوڑ کے اس کو نہیں یاد کرنا، آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنی ہے. دربا ہو، اس میں جو یہ ضمیریں آ رہی ہیں نا، یہ مفعولی ضمیریں ہیں، اٹیچ پروناؤن ہے اور یہ مفعول بن رہی ہے. ٹھیک ہے. ان کو ہمیشہ آپ نے کس لیے یوز کرنا ہے؟ مفعول کے طور پہ یوز کرنا ہے ان کو. کا، کما، کم. یہ بھی ایک چارٹ ہے جو کہ لکھ دیا ہے میں نے یہاں پہ. یہ ساری ضمیریں یہ مفعول کے طور پہ یوز ہوں گی، فعل کے اینڈ پہ لگیں گی. جو فعل ہوگا نا آپ کا، اس کے اینڈ پہ لگیں گی یہ ساری ضمیریں. دیکھیں اینڈ پہ ہی آ رہی ہے نا. جی ہاں. ٹھیک ہے. تو اس میں اب ہم نے آج یہ پڑھا ہے کہ فاعل بھی ضمیر ہو سکتا ہے اور مفعول بھی ضمیر ہو سکتا ہے. حالانکہ پچھلی جو ہم نے جو ترجمہ کیا تھا پچھلی کلاس میں، تو اس میں ہم نے فاعل کو بھی اسم ظاہر بنایا تھا اور مفعول کو بھی اسم ظاہر بنایا تھا. تو آج ہم نے جو ابھی ہم کریں گے انشاءاللہ، آگے اس کی پریکٹس بھی کر رہے ہیں، ترجمہ کریں گے ہم. آج ہم دونوں کو ہی ضمیر بنا رہے ہیں، فاعل کو بھی اور مفعول کو بھی، دونوں کو ضمیر بنا رہے ہیں. دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. آگے پڑھیے، کوئی اور آگے پڑھ لے تھوڑا. یہ شکر ہے واپس آ گئے اسٹوڈنٹ، میں نے کلاس آج ڈسٹرب کر دی تھوڑی. چلے ہاں آ جائیے. کون آنا چاہ رہا ہے پڑھنے؟ شاہین آپ پڑھیں گی؟ اسرا بھی ہیں، اسرا پڑھیں گی جس کو بھی پڑھنا آتا ہے. اچھا مبینہ ہے، آبدہ، جس کو اچھا پڑھنا آتا ہے وہ آ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مبینہ پڑھ رہی، چلیے آ جائیے. فعل اچھا ماضی کے اگر آپ نے جی فعل کو اچھی طرح پڑھنا ہے تو اس کلاس کو پکا پکڑ لیں. ٹھیک ہے، جی. پکا پکڑ لیں اس کو. چلیے پڑھیے. فعل ماضی کے فعل ماضی کے جمع مذکر غائب کے صیغے کے بعد اگر ضمیر بطور مفعول آئے تو جمع مذکر غائب کے صیغے کے آخر میں آنے والا الف لکھنے میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں فعل ماضی کے جمع مذکر غائب کے صیغے میں، ماضی ہے اب جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. جی اگر ضمیر بطور مفعول آئے تو جمع مذکر غائب کے صیغے کے آخر میں آنے والا الف لکھنے میں نہیں آتا. یہ آپ کو ایک رول بتا رہے ہیں. رول کیا بتا رہے ہیں؟ کہ یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے ماضی کا. ٹھیک ہے. جی ابھی اگر آپ نے یہاں پہ اس کا جو یہ مفعول ہے اور یہ فاعل ہے، وہ فاعل ہے، یہ ہم ضمیر ہے، یہ فاعل ہے. ضربہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے. اب جب یہ فاعل اسم مفعول اسم ظاہر ہوگا تب تو ہم الف لگا سکتے ہیں. لیکن اگر اس کو ہم نے ضمیر کی صورت میں لانا ہے، وہ بنا کے لانا ہے، تو پھر ہم الف گرا دیں گے. اب یہاں پہ دیکھیں الف گر گیا. جی ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ مفعول کی ضمیر لائیں گے نا جمع مذکر غائب کے صیغے میں، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، پہلے ماضی کا جمع مذکر کا غائب کا صیغہ ہے. اس میں جب بھی آپ ضمیر کو بطور مفعول لائیں گے تو پھر آپ کو یہ والا الف گرانا ہوگا. اب آپ اس کو دوبارہ پڑھ لیں. فعل ماضی کے جمع مذکر غائب کے صیغے کے بعد اگر ضمیر بطور مفعول آئے تو جمع مذکر غائب کے صیغے کے آخر میں آنے والا الف لکھنے میں نہیں آتا. بس اگر اسم ظاہر فاعل آ رہا تو لکھا رہنے دیں. ٹھیک ہے. اگر ضمیر لانی ہے تو پھر آپ یہ الف نہیں، کیونکہ اگر آپ الف لگائیں گے نا تو یہ ایسے ہو جائے گا اور صحیح نہیں لگے گا یہ. تو اس لیے آپ نے اس الف کو گرا دینا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات بھی انشاءاللہ پکی، اس کو پلے باندھ لے کہ جب بھی مفعولی ضمیر آئے گی، ضمیر مفعول کے طور پہ آئے گی، آپ نے الف گرا دینا ہے. ایک ہی صیغے میں، ایک ہی صیغے میں گرانا ہے. اچھا انہوں نے حامد کو مارا، ان سب نے حامد کو مارا. حامد مفعول ہے یہاں پہ. انہوں نے اس کو مارا، ان سب نے اس کو مارا، یعنی حامد کو مارا. حامد کی جگہ ہم ضمیر لے آئے ہیں نا. ابھی فاعل بھی ہمارا کیا ہے؟ وہ ضمیر ہے، اور مفعول بھی ہمارا ضمیر ہے. تو ہم پھر کیا کریں گے؟ اس میں سے الف کو گرا دیں. اتنی سی بات ہے. آگے پڑھیے. فعل ماضی کے جمع مذکر حاضر کے صیغے کے بعد اگر ضمیر بطور مفعول آئے تو
जमा ज़मीरे नहीं बोले, मुज़क्कर ज़मीर बोले, ठीक है, जी ज़मीरे नहीं, ज़मीर। जी ज़मीर अगर बतौर ज़मीर बतौरे जी अगर ज़मीर बतौर मफ़ऊल आए तो जमा मुज़क्कर हाजिर के सीगे के आखिर में आने वाला तुम तुमू में बदल जाता। तुमू में तब्दील हो जाता है। अच्छा, फर्ज करें कि ये, अब एक मिसाल देख लें, ठीक है। अब यहाँ पर आपका फाइल जो है ज़मीर है और मफूल इस्म ज़ाहिर है। जी अभी आप मफूल जो है वो ज़मीर लाना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर आपको जोड़ने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे आपको जोड़ने की जरूरत, आप पढ़ते हैं दरब तुम हामिदन, आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको जोड़ने की जरूरत पड़ रही है। जब आप जमीर लगाएंगे ना, तो आपको क्या करना है, दो काम करने हैं। एक तो इस मीम को पेश दे देना है, इस मीम को पेश देना है, और दूसरा क्या करना है, आगे वो भी लगाना है, और ठीक है। और ये वो जमा का नहीं है, ये वो जमा का नहीं है, ये वो जो है सिर्फ पढ़ने में खूबसूरती के लिए लाया गया है। देखें, अगर आप इस दरख्तों के आगे सिर्फ आप जमीर लगा देते हैं, दरख्तुम, ठीक है, अब ये आप दरख्तुम है, और आप इसके आगे ऐसी जमीर लगा देते हैं दरख्तुम के आगे, दरख्तुम हूँ, तो ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे नहीं लगता कि आप इसको सुकून भी रहने दें और इसको पेश भी दे दें। आपने क्या करना है, इस सुकून को पेश में बदली करना है, और जब पेश में बदली करेंगे तो फिर आगे वो भी लगाएंगे। तो ये हो जाएगा दरब तुमुहु, दरब, ये तुम था ना, तो तुम को आपने क्या करना है, मीम के पेश को इसके सुकून को आपने पेश में चेंज किया, और उसके बाद फिर आपने सिर्फ पेश में चेंज नहीं किया मीम के सुकून को, बल्कि वो भी लगाई है, फिर जमीर लगाएंगे। बस ये दो, अभी हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे, आपको सब समझ आ जाना है, इसकी फिक्र ही नहीं करें, ठीक है। जी आप कुरान मजीद में इस तरह पढ़ते हैं, लिखा होता है इस तरह, लेकिन आप क्या करते हैं, आप इसको फाइल बना देते हैं वो को। ये वो फाइल नहीं है, फाइल तो अंतुम है ना, फाइल तो जी जी अंतुम है ना, तुमने मारा जी वो है फाइल, ये फाइल नहीं है। ये तो पढ़ने में खूबसूरती के लिए लगाई गई है, सही है। चलिए जी आगे पढ़ते हैं, ये चीजें आपको प्रैक्टिकली समझ आएंगी आगे। जुमला फेलिया में फाइल अगर इस्म जाहिर हो और मफऊल इस्म ज़मीर हो तो जुमला फेलिया की नॉर्मल तरतीब बदल जाती है और मफऊल फाइल से पहले फेल ही के साथ मुतसिल अटैच होकर आता है। जुमला फेलिया में फाइल अगर इसम जाहिर हो और मफूल इसम जमीर हो, ठीक है, तो जुमला जी फेलिया की नॉर्मल हालत, नॉर्मल हालत क्या होती है जुमला फेलिया की, किसी को पता है? पहले फेल आता है, फिर फाइल आता है, फिर मफूल आता है ना, फिर ये मफऊल आता है। ये जी नॉर्मल फेल हालत, फाइल ये ये उसका सीक्वेंस है, ये उसका नॉर्मल सीक्वेंस है, ठीक है। पहले फेल, फिर फाइल, फिर मफूल, ऐसा ही होता है। यहाँ पे भी देखें, पहले फेल आया, फिर फाइल उसके अंदर ही था, है ना, और फिर आगे उसके, बल्कि यहाँ पे अंतुम फाइल था, अंतुम फाइल था यहाँ पे, और वो क्या था, मफूल था। तो यही सीक्वेंस होता है। और मफूल जो होता है फाइल से पहले ही के साथ लग जाता है, पहले फेल ही के साथ लग जाता है, मुतसिल हो जाता है। अब आप देखें, यहाँ पर आपका क्या है कि नॉर्मल हालत बदल गई है। आप देखें इस जुमले को, नॉर्मल हालत बदल गई है। पहले मफऊल आया। जब फाइल इसम जाहिर आया और जमीर जो है वो मफूल बन रही है, तो अब क्या करेंगे, अब हम फेल के बाद फाइल नहीं लाएंगे, बल्कि फेल के बाद वो जमीर ले आएंगे, उसको पहले फेल के साथ अटैच कर देंगे। यही बता रहे हैं कि उस जो जमीर मफूल की है ना, छोटी सी जमीर होती है, उसको तो अटैच होके आना है, तो उसको पहली फेल के साथ अटैच कर देंगे और हामिद को बाद में कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसको अगर आप सीक्वेंस के साथ लिखेंगे तो क्या होगा, दरबा, आप दरबा दरब लिख, हामिद हाँ, दरबा हामिद दोनों, और फिर क्या होगा, जमीर किधर जाएगी, मफूल आगे चला जाएगा ना, हु, तो ये तो पड़ी रह जाएगी वहां पे। जी आपने दराबा फेल भी लिख लिया, अपना हामिदुल फाइल भी लिख लिया। अब ये मफूल अगर आप इसी सीक्वेंस से लाएंगे तो वो क्या होगा, जमीर बेचारी वहां के लिए पड़ी रह जाएगी।
تو ہم نے کیا کرنا ہے، جب آپ کا فائل اسم ظاہر آ رہا ہو اور ضمیر مفعول کی آ رہی ہو تو اس کو پہلے اس کے ساتھ لا کے جوڑ دینا ہے. ضربہ ہو کر دیں گے اور پھر حامد ان کو کیا ہے، ہمیں پڑھا رہے اکیلے وہ. ٹھیک ہے، تو آپ ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑنا. کیا ترجمہ ہوگا، مارا اس کو حامد نے، تو وہی ترجمہ ہے حامد نے اس کو مارا. ٹھیک ہے، ترجمہ ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. حامد نے اس کو مارا، حامد نے اس کو مارا. اب اس میں دیکھیں حامد نے تجھ کو مارا، یہ بھی وہی چیز ہے. حامد جو ہے وہ فاعل ہے اور وہ نون ہے، اور فعل کیا ہے، مارا ہے. لیکن یہاں پہ جو مفعول بن رہا ہے یہ ضمیر آ رہی ہے کا کی. تو ہم کیا کریں گے کہ پہلے ضمیر کو کا کو فعل کے ساتھ سیکوینس توڑ دیں گے. وہ جو ہماری نارمل ترتیب تھی وہ ٹوٹ گئی ہے ابھی. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم نے کیا کیا، اس مفعول کی ضمیر کو، کیونکہ وہ اٹیچ پروناؤن ہے، اس کو پہلے فعل کے ساتھ جوڑ دیں گے. تو یہ بن جائے گا ضربہ کا حامد. حامد کو بعد میں کر دیں، وہ تو اکیلا بھی پڑھا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں. ابھی اس میں دیکھیں حامد نے مجھ کو مارا، اس میں بھی یہی بات ہے. آپ کا حامد جو ہے وہ فاعل ہے اور جو ضمیر ہے وہ مفعول ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ضربہ کے ساتھ پہلے یا متکلم کو لا کے جوڑ دینا ہے، لیکن بیچ میں نون وقایا بھی آئے گا. جب بھی یا متکلم آئے گی نا، جڑے گی فعل کے ساتھ، تو یہ اس کے بعد اس کے بیچ میں نون وقایا آئے گا تاکہ اس کو زیر مل جائے. تو یہ آپ کا اب آپ کو یہ بات سمجھ آئی، اس کو آپ دوبارہ سے پڑھیے تاکہ آپ کو کلیئرلی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کیا جملہ لکھا ہوتا. پہلی بار میں نہیں سمجھ میں آتا، جب آپ دوبارہ میرے سمجھانے کے بعد سمجھتے ہیں نا تو اس لیے جی پھر آپ کو چیزیں سمجھ آتی ہیں. اب اس کو پڑھیے، جملہ فعلیہ میں فاعل یہ والا. جملہ فعلیہ میں فاعل اگر اسم ظاہر ہو اور مفعول اسم ضمیر ہو تو جملہ فعلیہ کی نارمل ترتیب بدل جاتی ہے، اور مفعول فاعل سے پہلے فعل ہی کے ساتھ متصل اٹیچ ہو کر آتا ہے. پہلے فعل ہی کے ساتھ متصل اٹیچ ہو کے آتا ہے. جملہ فعلیہ میں فاعل اگر اسم ظاہر ہو اور مفعول کیا ہو، وہ اسم ضمیر ہو. ایسا ہو سکتا ہے نا، ایسا ہو سکتا ہے. اچھا، تو جملہ فعلیہ کی نارمل تبدیل کو بدل دیں، اس ترتیب کو ہی بدل دیں. پہلے فعل لے آئیں، پھر مفعول لے آئیں، پھر فاعل لے آئیں. کیونکہ یہ ضمیر اگر ہم اس کو بعد میں رکھا تو یہ اکیلی ہو جائے گی بیچاری، تو اس کو پہلی فعل کے ساتھ لگا. تو یہ ساری ضمیریں لا کے مفعول کی ہم نے جوڑ دی، حامد کو بعد میں کر دیا. چلیں آگے پڑھیے. بعض اوقات جملہ فعلیہ میں فعل، فاعل اور مفعول کے علاوہ بھی کچھ اجزاء ہوتے ہیں، انہیں متعلق فعل کہا جاتا ہے. فعل لازم ہونے کی صورت میں انہیں فاعل کے بعد اور فعل متعدی ہونے کی صورت میں انہیں مفعول کے بعد لایا جاتا ہے. بہت ہی آسان بات ہے، بہت ہی آسان بات ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ جملہ فعلیہ کی ترتیب ہے فعل، فاعل، مفعول. اب اس کے علاوہ اس میں وہ جو آ رہے ہوتے ہیں نا، آپ کے مرکب جاری بھی آ رہے ہوتے ہیں جملہ فعلیہ میں، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو وہاں پہ آپ دیکھیں اس میں بھی آپ کا ایکسٹرا آ رہے ہیں نا، متعلق بن کے آ رہے ہوتے ہیں مرکب جاری. اب یہ جو متعلق ہوتے ہیں ظاہر یہ آپ کے جو ہوتے ہیں یہ، تو پھر ہم کیا کریں گے، ان کو لگانا ہے نا جملے میں کہیں. تو اگر آپ کا فعل، فاعل اور مفعول تینوں موجود ہیں تو یہ بعد میں آئے گا، مفعول کے بعد میں آئے گا. ٹھیک ہے، متعلق کے فعل جو ہوگا وہ مفعول کے بعد میں آئے گا. لیکن اگر آپ کا صرف مفعول آ ہی نہیں رہا، صرف فعل اور فاعل آ رہا ہے، ایسا کب ہوتا ہے جب صرف فعل اور فاعل ہوتا ہے، مفعول نہیں ہوتا؟ ایسا کب ہوتا ہے؟ متعلق فعل بن کر آئیں. ہاں، اس وقت یہ متعلق فعل جو ہوگا نا، پھر آپ اس کو یہاں مفعول کی جگہ پہ لے آئیں گے، فعل اور فاعل کے بعد لے آئیں گے. اچھا، اب اس کو میں مثال سے یہاں پہ سمجھاتی ہوں، پھر آپ کو سمجھاتی ہے. اصل میں آج میرے لیے بھی بہت مشکل ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں ذرا، یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات جملہ فعلیہ میں فعل، فاعل اور مفعول کے علاوہ بھی کچھ اجزاء ہوتے ہیں، اور وہ اجزاء کیا ہوتے ہیں، مرکب جاری ہوتے ہیں نا. مرکب جاری وہ متعلق بن کے آتے ہیں، وہ آلویز متعلق ہی بنتے ہیں، انہیں متعلق ہی بننا ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ آپ دیکھ لیں علی کرسی، یہ کیا ہے، یہ متعلق بنے گا جملہ فعلیہ میں. اچھا، فعل لازم ہونے کی صورت میں انہیں فاعل کے باہر، اب یہ فعل جو نا جلسہ، یہ لازم ہے. لازم فعل کون سا ہوتا ہے؟ جس کو مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ اپنے بس فاعل سے ہی میننگ پورا کر لیتا ہے، تو یہ فعل لازم ہے.
تو جب آپ کا یہ آئے گا ایکسٹرا والا تو وہ پھر لازم کے تو فائل کے بعد ہی لگ جائے گا، لیکن اگر فعل متعدی ہوگا جس میں مفعول بھی ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ پھر مفعول کے بعد لگے گا. ٹھیک ہے، تو اب آپ مثال دیکھ لیں. جلس زید علی الکرسی، تو جلس لازم فعل ہے، یہ اس کا فاعل ہے اور یہ اس کا متعلق ہے. متعلق تیسرے نمبر پہ آ گیا نا، فعل فاعل، اور یہ تیسرے نمبر پہ متعلق آ گیا. اب اس میں دخلت جو ہے یہ بھی آپ کا دخلہ بھی کیا ہے، لازم فعل ہے. ذہبہ بھی کیا ہے، یہ بھی آپ کا لازم فعل ہے. ٹھیک ہے، ذہبہ بھی لازم فعل ہے، یہ تینوں فعل لازم ہے. اب اس میں آپ دیکھیں تو پہلے فعل آ رہا ہے، پھر فاعل آ رہا ہے، اور پھر متعلق آ رہا ہے. یہ سارا متعلق ہے نا، یہ من المسجد الی البیت، یہ متعلق ہے، یہ مفعول تو نہیں بن سکتا نا. نہیں. ٹھیک ہے، اب اس فعل میں دیکھیں یہ آپ کا فعل متعدی ہے. اب متعدی فعل جو ہوتا ہے اس میں فعل بھی ہوتا ہے، فاعل بھی ہوتا ہے، مفعول بھی ہوتا ہے، تین چیزیں ہوتی ہیں اس میں. اس میں جب یہ مرکب جاری آئے گا تو یہ چوتھے نمبر پہ آئے گا. یہ بات انہوں نے بتائی، سمجھ آئی؟ پہلے تو جی آپ جی کو سمجھ. پتا ہونا چاہیے فعل لازم کیا ہوتا ہے. فعل لازم اس کو سمپل ایسے بھی کر سکتے ہیں، کسی کو لازم متعدی کا نہیں پتا تو آپ اس کو، اس نے لگنا کہاں پہ ہے. اگر فعل اور فاعل خالی آ رہے ہیں تو اس کے بعد لگ جائے گا فاعل کے بعد، اور اگر فعل اور فاعل اور مفعول آ رہے ہیں تو مفعول کے بعد لگ جائے گا. اس میں لگنا تو ہے جملے میں. اور اس کو کیا کہتے ہیں مرکب جاری کو؟ متعلق. متعلق فعل. متعلق. متعلق فعل کیونکہ یہ فعل کے متعلق بات بتا رہا ہوتا ہے. یعنی مارا ہے تو کس چیز سے مارا ہے؟ کوڑے سے مارا ہے. اچھا. تو فعل کی ڈیٹیل ہے نا کہ مارا ہے تو کس چیز سے. پہلے تو یہ ڈیٹیل آئی کہ کس نے مارا اور کس کو مارا، وہ ڈیٹیل آ گئی. پھر آئی ڈیٹیل کہ کس چیز سے مارا، تو وہ بصوت مارا. تو اب یہ متعلق بنے گا اس فعل کا. تو یہاں پہ تو مفعول تھا ہی نہیں اس والے. مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یاد رکھیں. اور یہاں پہ کوئی ایسا منصوب اسم نہیں آ رہا جو مفعول بنائے. کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے. حامد بیٹھا کرسی پر، بات پوری ہم ہوگی. فعل فعل، لازم ہاں فعل اس، لازم اور فعل متعدی کو کیسے پہچانیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فعل ہاں وہ بھی فعل بتا دوں متعدی گی. اگر آپ نے جملے میں پہچاننا ہے تو جملے میں فعل لازم وہ ہوگا جس کا مفعول نہیں ہوگا آگے. ٹھیک ہے، اس کا مفعول نہیں ہے تو یہ فعل لازم ہے. اس کا بھی مفعول نہیں آ رہا. آپ کو مفعول پتہ ہے نا منصوب ہوتا ہے، جی تو جی. وہ بھی نہیں آ رہا یہاں پہ. مفعول کوئی اسم نہیں آ رہا تو یہاں بھی یہ فعل لازم ہے. ایک اور بھی پہچان بتاؤں گی اچھی والی. اب یہاں پہ بھی دیکھیں آپ کا اس کے بعد منصوب اسم تو کوئی نہیں آ رہا نا. یہ تو فاعل بن رہا ہے، یہ بھی فاعل بن رہا ہے، اور یہ بھی فاعل بن رہا ہے. منصوب اسم تو مفعول کوئی نہیں، تو یہ بھی فعل لازم ہو گیا. اب اس میں دیکھیں منصوب اسم آ گیا تو یہ فعل متعدی ہو جائے گا. دوسرا جو میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس فعل کا ترجمہ کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے، جلسہ کا ترجمہ کریں کیا ہوتا ہے؟ صرف جلسہ کا بس. بیٹھا. اس نے وہ بیٹھا. نہیں، وہ بیٹھا. وہ بیٹھا. وہ بیٹھا. تو جب وہ آپ بیٹھا. کا ترجمہ وہ سے ہوگا تو وہ فعل لازم ہوگا. دخلت وہ داخل ہوئی ہے نا، جی جی وہ داخل. تو یہ بھی کیا لازم ہے. جس کا ترجمہ وہ سے کریں گے نا، اس کو نہیں ملانا آگے، یہ والے کو اس کو نہیں ملانا، صرف اس کا ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ داخل ہوئی. ٹھیک ہے، اب ذہبہ وہ گیا یا اس نے گیا؟ وہ گیا. وہ گیا، تو یہ بھی آپ کا لازم ہو گیا. اب اس کا ترجمہ کریں ضربہ کا. اس نے مارا. اس نے مارا، وہ تو نہیں آیا نا. جی نہیں. تو اس نے مارا تو کسی کو مارا ہوگا نا، جی. وہ بھی بتانا پڑے گا کس کو مارا. ایسے ہی چھوڑ دیں گے اس نے مارا، ہے نا. اب کوئی بچہ بھاگتا ہوا آتا ہے کہتا ہے اس نے مارا، تو آپ کیا سمجھیں گی؟ اس نے سے آپ کیا سمجھیں گی؟ مجھے بتائیں. کس نے مارا. ہاں سوال پیدا ہو رہا ہے نا، تو وہ متعدی فعل ہوتا ہے. یعنی مارنے کا اثر کدھر جا رہا ہے؟ مفعول تک جا رہا ہے. متعدی بیماری کیا ہوتی ہے؟ جیسے مجھے فلو ہوا ہے، اب میں کل کے کسی اور کو مجھ سے لگ جائے گا، مجھے بھی کسی سے لگا ہے، تو یہ متعدی بیماری ہوتی ہے. ایک دوسرے سے وائرس گھومتے ہیں نا، ایک گھر میں دوسرے بھی بیمار ہو. تو مارنے کا اثر اس تک نہیں رہا. یہ بیمار ہوا، پہلے اس کو مار پڑی، مارنے کا اثر اس تک گیا. یہ بات سمجھ لیں آپ. بس اس طرح متعدی کا مطلب سمجھ لیں آپ. متعدی بیماریاں ہوتی ہیں
ٹھیک ہے, جیسے کووڈ بھی آیا تھا, ایک سے دوسرے کو لگ رہا ہے, اللہ معاف کرے پھر دوبارہ نہ آئے. تو یہ بات ہے, صحیح ہے. ابھی بھی پاکستان انڈیا میں کافی الرجیز وغیرہ کا ہے, مجھے پتہ لگا موسم. اچھا بہرحال, تو سمجھ گئی آپ اس سے کیا. اب اس کو پڑھتے ہیں نا جملے کو دوبارہ سے. بعض اوقات جملہ فعلیہ میں, پڑھیے جی. مبین پڑھیے. بعض اوقات جملہ فعلیہ میں فعل، فاعل اور مفعول کے علاوہ بھی کچھ اجزاء ہوتے ہیں, انہیں متعلق فعل کہا جاتا ہے. فعل لازم ہونے کی صورت میں انہیں فاعل کے بعد اور فعل متعدی ہونے کی صورت میں انہیں مفعول کے بعد لایا جاتا ہے. فعل متعدی کا کیا ہوتا ہے؟ جس میں مفعول آتا ہے, تو ظاہر مفعول کے بعد ہی لگائیں گے نا. ہمارا تو ایک ہی فعل متعدی آیا تھا, اس کے ہاں آگے ایک ہم ہی نے اس کو لگا دیا مفعول کے بعد. اور جہاں پہ آپ کے 3 یہ آئے تھے تو ہم نے فاعل کے بعد ہی, زید کے بعد, فاطمہ کے بعد, ابراہیم کے بعد ہی لگا دیا تھا. جزاک اور اللہ میم, سمجھ ہاں, یہ سمجھ آ گئی نا. اب جی جی دیکھیے, پڑھنے سے نہیں سمجھ آتا, مثالیں کرنی پڑتی ہیں, ٹیچر ہونی چاہیے, سمجھانا پڑتا ہے, ورنہ تو سبھی گھر میں بیٹھ کے پڑھ لیتے, اسکولوں میں جانے کی کیا ضرورت تھی, ہے نا. تو اچھا, دوسرا علم جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ جڑے بغیر بھی نہیں آتا. بے شک آپ وہ کتاب بھی سمجھ رہی ہو, یا آپ کے پاس ویڈیوز بھی ہوں جن سے آپ سن کے کر رہے ہوں کہ چلے میرے یوٹیوب چینل ہے اس پہ آپ جا کے سن لیں, نہیں, جب تک آپ جوڑیں گے نہیں نا آپ کی ترتیب نہیں بنے گی. تو جڑنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ جو بادل ہوتے ہیں نا ان کو بھی جوڑتے ہیں, 2 بادل جوڑتے ہیں, پھر تیسرا ساتھ جوڑتا ہے, پھر چوتھا جوڑتا ہے, تب بارش ہوتی ہے. ایک بادل بارش نہیں برسا سکتا. جوڑنا بہت ضروری ہے, یہ قدرت کا اصول ہے. دیکھیں, ایک لفظ دارابا 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 دارابا, مارا مارا مارا, جو بھی ہے, یا کوئی بھی لفظ اور لے لیں, حرف جر لے لیں, کچھ بھی, اس سے کوئی مطلب سمجھ نہیں آتا جب تک وہ کسی کے ساتھ جوڑتا نہیں ہے. اللہ اللہ, اوپر اوپر, پر کیا ہے, لیکن اس کو کرسی کے ساتھ جوڑ دیں تو کرسی پر, سمجھ میں آتی کوئی بات ہے نا. تو یہی ہے ہر چیز کا اصول. پھر اسی طرح آپ دیکھیں قدرت میں کوئی بھی پھل, کوئی بھی فروٹ, جب تک اس کا میل اور فیمیل نہیں ملتا وہ فروٹ بنتا ہی نہیں ہے. ایون سبزیاں بھی, ان کے پولنز ہوتے ہیں, میل ہوتے ہیں, فیمیل ہوتے ہیں, وہ سب ہوا اڑا کے لے کے جاتی ہے, تو پھر وہ بنتے ہیں سب پھل. انسانوں کو دیکھ لیں, شادیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر وہ ہوتا ہے سب. تو ملنا بہت ضروری ہے. جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے, جماعت پہ. ہم آج مسلمان جو ہے نا وہ یہی تو مسئلے ہو گئے ہمارے ساتھ. ہمارے فیملی سسٹم بھی ٹوٹ گئے. ایک تو ہوتا تھا نا کہ پہلے سسرال والوں سے نہیں بنتی, چلو علیحدہ گھر لے لیا, میاں رہا. اب تو میاں بیوی میں نہیں بنتی, بچے بےچارے لگ رول رہے ہیں, میاں بیوی الگ وہ لگے ہوئے, ایک کمانے میں لگا ہوا اور دوسرے جو ہے وہ بھی کمانے میں ہی لگی ہوتی ہے, کیونکہ جب اکیلی ہو جاتی ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے نا وہ سسٹم ہمارے لیے بہترین سسٹم. تو اس سسٹم کو سامنے رکھتے ہوئے چلنا چاہیے, تبھی جا کے ہم کامیاب ہوں گے, ورنہ نہیں. تو ایک دوسرے سے جڑ کے رہے, فیملی میں بھی, اسی میں فائدہ ہے, ورنہ نقصان ہی نقصان. اچھا, اب یہ والا سمجھ آ گیا, انہوں نے ابھی کوئی آپ کو وہ نہیں دی, ٹھیک ہے. اب ہم اس کا ترجمہ خود کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے ہمیں نہیں دی ایکسرسائز, تو ہم خود کر لیتے ہیں, آپ اس کو مت دیکھیے گا. اب آپ دیکھیں, اس کا ہم کرنا چاہتے ہیں کس پہ. یہ ہمارے پاس جو ہے جملہ ایک اردو کا, اور اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے, عربی میں کیسے ترجمہ کرنا ہے. پہلے ہم اس جملے کے اندر ہی ڈیفائن کریں گے کہ ہمارا فعل کیا ہے. تو فعل سب سے آخر میں ہوتا ہے, اس کو آپ ڈیفائن کر لیں کہ یہ میرا فعل ہے, بیٹھا. پھر آپ فائل کو ڈھونڈیں, فائل کہاں ہے. ہر جگہ آپ کو نے نہیں ملے گا. جب ہمیں نے ملتا ہے نا تو ہم آرام سے بول دیتے ہیں کہ یہ فائل ہے, لیکن کبھی کبھی نے نہیں بھی ملتا. تو ہم کیا کریں گے پھر, بیٹھا, کون بیٹھا, زید بیٹھا, اور کہاں بیٹھا, کرسی پہ بیٹھا. تو اس کا اب ہم کیسے ترجمہ کریں گے. بیٹھا کے لیے کیا ہوگا, جلسہ. جلسہ. اور اگر لڑکی بیٹھی ہے تو پھر کیا ہوگا, پھر جلست ہو جائے گی, ٹھیک جلست. ہے, جلست ہو جائے گا. لیکن اسم ظاہر فاعل آ رہا ہے, جلسہ کے ساتھ اسم ظاہر فاعل آ رہا ہے, تو ہم لگائیں گے, ٹھیک ہے. تو کیا ہے ہمارا اسم ظاہر فاعل, زید ہے, زید لگا دیں گے ہم. اور یہ اس کے اوپر ہم نے تنوین لگانی ہے, دمے کی, ہم نے دوسرا نہیں لگانا, زبر نہیں لگا دینی. ورنہ اگر آپ نے اس میں زبر لگا دی نا تو پھر پتہ کیا ترجمہ ہو جائے گا, اس نے بیٹھا اور زید پر, پتہ نہیں یہ کیا ترجمہ بن جائے گا.
تو فائل بنانا ہے تو اس کو آپ نے 2 پیش لگانے آگے دینا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے کہاں بیٹھا، الگ کرسی پہ، اس الگ کرسی یہ کو ہم کیا کہیں گے ابھی، متعلق فعل. کرسی، ہاں اس کو آپ کہیں گے متعلق فعل، کیونکہ یہ مرکب جاری ہے۔ میں آپ کو شروع سے ایک بات رٹا رہی ہوں کہ مرکب جاری مرکب جاری مرکب جاری جو بھی ہوں گے نا وہ ہمیشہ متعلق بن کے آئیں گے، ہمیشہ متعلق، ان کا کام ہی ہے متعلق بننا، اس کو پکا باندھ دیں، صحیح ہے۔ یہ فعل کے متعلق بن کے آتے ہیں، اسم کے متعلق بھی بنتے اسم کے متعلق، ہاں اسم کے متعلق نہیں بنتے، فعل کے متعلق اب خبر کے متعلق بنتے ہیں، ہیں. جملہ اچھا. اسمیہ کے اندر جو خبر ہوتی ہے نا اس کے متعلق بنتے ہیں، جی جی ہاں. اور جملہ فعلیہ کے اندر فعل کے متعلق بنتے ہیں۔ یہ اصل میں 8 چیزوں کے متعلق بنتے ہیں، ابھی صرف آپ کو 2 چیزیں بتائی ہیں میں نے، ایک بتایا فعل کے متعلق آج بتا رہی ہوں، اس سے پہلے میں نے خبر کے متعلق بتایا ہوا تھا، جیسے وہ جملہ ہے نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس میں علی کل شیء کیا ہے، مرکب جاری ہے پورا، تو وہ جی وہاں قدیرن کے متعلق ہو رہا ہے، خبر کے متعلق ہو رہا ہے، یعنی اللہ قادر ہے، کس پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، تو خبر کے متعلق ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے وہاں، ٹھیک ہے۔ تو تو جملہ فعلیہ میں صرف یہ خبر کے متعلق بن کر آتے ہیں. جملہ فعلیہ میں صرف اسمیہ، فعل کے، جملہ اسمیہ، سوری، جملہ ہاں اسمیہ میں خبر کے خبر کے متعلق، متعلق ہاں بنتے صرف خبر، اسم کے متعلق نہیں، خبر، خبر بھی تو اسم ہوتا ہے نا، یعنی آپ کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مبتدا کے مطابق نہیں ہوتا وہ، ہیں. ہاں ہاں یہ سب یہی مطلب. مطلب ہے نا، خبر کے جی جی ہاں، متعلق، ہاں آپ صرف اسم خبر کے مبتدا کو اسم متعلق. کہہ رہی ہیں نا، آپ اسم جی کہہ رہی ہیں نا وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صرف تو خبر کے ہاں انہوں متعلق نے بن کر آتے ہیں. متعلق ہی بننا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے متعلق ہی بننا ہے تو ان کو جملہ فعلیہ میں بھی۔ اب آج آپ کو یہ طریقہ بتایا گیا اس کو لانا کیسے ہے، کہاں پہ لانا ہے، اس کی جگہ کدھر ہے، تو اگر فعل فاعل مفعول آ رہا ہے تو یہ اینڈ پہ چلے جائیں گے، اگر صرف فاعل آ رہا ہے تو فاعل کے بعد لگا دیں گے، یہ فاعل ہے اس کے بعد لگا دیں، اگر مفعول بھی ہوتا نا، جیسے کوئی ایسا یا فعل ہو جو متعدی ہو جس میں مفعول کی ضرورت ہو، تو پھر پہلے فعل لائیں گے، فاعل لائیں گے، جو سیکوینس ہمارا نارمل ہے نا، جو ہمارا جی نارمل ترتیب ہے، اس کے بعد جا کے اس کو اینڈ پہ لگا دیں، ہر چیز کی اپنی جگہ ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ہم نے ایکسیپشن آج پڑھا ہے، نارمل اینڈنگ، اگر نارمل ترتیب نہ ہو تو اگر تو پھر ہم کیا کریں گے، تو پھر نارمل ترتیب کب بدلتی ہے آپ کی، ایک ہی صورت میں نارمل ترتیب بدلتی ہے، ورنہ نہیں بدلتی، صرف ایک صورت میں بدلتی ہے، مفعول. جی مفعول جو پہلے ہے، ضمیر کی صورت میں مفعول آ جائے. ہاں جب آپ کا مفعول ضمیر بن کے آ جاتا ہے نا تو پھر ہمیں اس کو فعل کے ساتھ پہلے مفعول جوڑنا، شروع میں. فعل کے ساتھ پہلے جوڑنا پڑتا ہے، تو وہ نارمل ترتیب بدل گئی نا، پہلے فعل آ گیا، پھر مفعول آ گیا، پھر آپ کا فاعل آ گیا، بس ایک صورت میں بدلے گی، بس باقی صورتوں میں نہیں بدلے گی، چاہے آپ کے دونوں جو ہیں وہ آپ کے فاعل بھی اسم ظاہر ہو، مفعول بھی اسم ظاہر ہو، تب بھی ترتیب نہیں بدلے گی، اگر دونوں ضمیر بنا دے، ٹھیک ہے، تو تب بھی ترتیب نہیں بدلے گی، تب بھی ترتیب نہیں بدلے گی، پہلے فعل ہی ہوگا، پھر مفعول ہوگا، پھر فاعل ہوگا، پھر مفعول ہوگا۔ اور دوسری ایک اور صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر فاعل آپ کا جو ہے نا وہ آپ کا بن رہا ہو، ضمیر بن رہا ہو، اور مفعول جو ہے وہ اسم ظاہر آ رہا ہو، تو تب بھی ترتیب نہیں بدلے گی، اور یہ ساری ترتیبیں، چاروں ترتیبیں قرآن میں آتی ہیں، اور یہ چاروں ہم پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، چاروں ہم پڑھنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ اب یہ فاطمہ تھی، داخل ہوئی تو ہم نے دخلت کر دیا فوراً، اب اگر تا ضمیر فاعل ہوتی نا تو پھر دو فاعل ہو جاتے نا یہاں پہ، سوچئے، اگر تا کو جب آپ فاعل کہتے ہیں نا، بہت سے لوگ تا کو ضمیر کو فاعل کہتے ہیں، جیسے تا زبر تا کو بھی کہہ دیتے ہیں، تا زیر تی تا پہ تو کو بھی کہہ دیتے ہیں، تا سکون والے کو بھی کہتے ہیں یہ ضمیر ہے، یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، تو اگر یہ بھی فاعل ہے تو پھر تو دو فاعل ہو گئے نا، یہاں پہ غلط ہو گیا نا، تو یہ فاعل نہیں ہے، یہ مؤنث کی علامت ہے، اس کے اندر ضمیر ابھی سو رہی ہے، ابھی ضمیر اس کے اندر سو رہی ہے، یہاں بھی سو رہی تھی ہوا، کیونکہ فاعل اسم ظاہر آیا تھا، یہاں بھی اسم ظاہر، جب یہ نہیں ہوتے نا جملے میں، یہ نہیں ہوتے تو پھر ہم ہوا کو جگا لیتے ہیں، یا کو جگا لیتے ہیں، پھر اس کو فاعل بنا لیتے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں پہ دخلت فاطمہ تو فی البیتی، تو آپ کا متعلق کدھر آ گیا، فاعل کے بعد، کیونکہ فعل لازم ہے،
اس کے بعد ذہب ابراہیم، اب اس میں دیکھیں تو یہ آپ کا، اس میں بھی یہ آپ کا جو ہے فعل لازم ہے، اس کا بھی فعل اور فاعل، اور اس کے بعد یہ آپ کا مفعول آ گیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کبھی کبھی سوری مفعول کہہ رہی ہے، مطلق آ گیا، مفعول مطلق، دو بھی آ جاتے ہیں مفعول مطلق. ٹھیک ہے، دو بھی آ جاتے ہیں تو اس سے نہیں ڈرے، دو بھی آ جائیں تو دونوں کو بنا دیں، یہ بھی مفعول مطلق ہے، یہ بھی مفعول مطلق ہے. اچھا، اس کے بعد یہاں پہ آپ کا فعل لازم آیا ہے، تو اس میں آپ کیا ہے، مفعول بھی آیا آپ کے پاس، تو پھر آپ نے کیا کیا، اس کے آگے لگا دیا جا کے. اب اس کو بناتے ہیں ابراہیم مسجد سے گھر کی طرف گیا. بنائیے، عربی میں ترجمہ کرے. گیا، گیا کے لیے کیا ہوگا؟ ضرب ضرب اسامۃ. نہیں نہیں، ذہبہ، آپ شاید ضربہ بول رہی ہیں آپ. اچھا، ذهب آپ ضربہ ابراہیم. بول رہی تھی کہ مجھے سننے میں ایسا لگا. اچھا میں نیچے والا کر رہی تھی. اچھا ذهب، اچھا اچھا، ذہبہ یہ والا کرے نا. جی، ذهب ابراہیم من ابراہیم، المسجد. ابراہیم فاعل ہے، جی، ابراہیم فاعل ہے تو ایک پیش یا دو پیش آئیں گے نا، ظاہر ہے. اب ایک پیش کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ فائل ہے. فائل نہیں، ہاں ایک پیش فائل کے لیے آ رہا ہے، لیکن ایک ہی کیوں آ رہا ہے، دو کیوں نہیں آیا؟ زید پہ تو دو آ رہے تھے. کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف پہ کبھی دو پیش نہیں آتے. ٹھیک ہے، تو یہ نبیوں کے نام جو ہوتے ہیں نا، تھوڑے سے نبیوں کو چھوڑ کے باقی سب کے غیر منصرف ہی ہوتے ہیں. عبرانی زبان کے لفظ ہے نا. ذہبہ ابراہیم، آگے کیا ہے؟ من المسجد. نہیں، من المسجد، گھر کی طرف گیا نا. جی، ابراہیم مسجد، ہاں مسجد سے، ٹھیک ہے، مسجد سے، تو من المسجد، من المسجد سے، مسجد سے، مسجد سے، مسجد سے گھر کی طرف. طرف کے لیے کیا لفظ یوز کرتے ہیں؟ الی البیت. ہاں، الی البیت. طرف کے لیے آپ دیکھیں، پریپوزیشن ہم نے پڑھے نا، بیتا کالی فی، وہ کتنے کام آ رہے ہیں. الی البیت، تو جس چیز سے نکلا جاتا ہے وہ من کے ساتھ آتی ہے، یعنی مسجد سے نکلا نا، اور کدھر گیا، وہ گھر کی طرف گیا، تو الہ کے ساتھ آ رہا ہے. تو اس میں آپ کا کیا ہے، یہ فعل لازم تھا، تو اس کے ساتھ ہی آپ کے ابراہیم کے بعد ہی آپ کے یہ آگے. اب اسامہ نے ابراہیم کو کوڑے مارے، اس کا بنا لیں، پھر کلاس ختم کریں گے انشاءاللہ. ضرب ضرب ٹھیک ہے، اسامۃ. ضربہ اسامہ تو، ضربہ ہو گیا. ابراہیم. اب ضربہ اسامہ تو، اسامہ کے اوپر بھی ایک پیش آ رہی ہے، اس کے اوپر کیوں؟ یہ تو ایک پیش آ گئی، ایک، یہ بھی غیر منصرف ہے. یہ ٹھیک بھی ہے، غیر منصرف. جی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ابراہیم ابراہیمہ پہ بھی ایک زبر آئے گی. اب بھی غیر جس منصرف. پر اس میں تنوین نہیں آتی نا، اس مفعول. پہ پھر زیر بھی نہیں آتی. بہرحال یہاں پہ جی تو زبر یعنی، کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے نا. اسامہ جی، تو ابراہیمہ، اب کس چیز سے بالصوتی. مارا؟ بالصوتی. بالصوتی، تھوڑے سے. تو اب یہ آپ کا جو کوڑا ہے نا، یہ بالصوتی، یہ جار مجرور بن رہا ہے نا، حرف جار اور آگے جی، مجرور، مرکب جاری بن رہا ہے. متعلق فعل. یہ متعلق بنے گا، یہ اینڈ پہ لگ جائے گا یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ کو کلیئر ہوگی اچھی طرح. جی ٹھیک ہے، جی، الحمدللہ. کوئی بھی مشکل نہیں ہے. اس کو دوبارہ پڑھیے گا، ایک بار اور سن لیجیے، کیجیے گا، اور یا پھر صرف پڑھنے سے بھی، اب میرے خیال میں آئی ایم شور کہ آپ کو صرف اب پڑھنے سے بھی سمجھ آ جائے گی. تو آج ہم نے کون سی ضمیروں کا دوسرا چارٹ یوز کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن کو آج ہم نے یوز کیا، اور کس لیے یوز کیا ہے؟ مفعول کے طور پہ یوز کیا ہے. اٹیچ پروناؤن کو ہم نے مفعول کے طور پہ یوز کیا آج ہم نے. اتنا ہی سمجھیں، ٹھیک ہے. اور ہمارا یہاں پہ دیکھیں، فائل بھی یہاں پہ ضمیر آ رہا ہے، اور مفعول بھی ضمیر آ رہا ہے. نہیں، اس میں نہیں، اس میں نہیں، وہ جو پر ہم نے گردان کی ہے نا، اس گردان کے اندر آپ کا فائل بھی کیا تھا، وہ ضمیر تھی، اور مفعول بھی ضمیر تھی، دونوں. تو دونوں اسم ظاہر بھی آ سکتے ہیں، فائل بھی اور مفعول بھی، دونوں اسم ضمیر بھی آ سکتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ اسم ظاہر، دونوں میں سے ایک اسم ظاہر بھی آ سکتا ہے، دوسرا والا ضمیر بھی آ سکتا ہے. جیسے مفعول ضمیر آ گئی تھی تو فائل اسم ظاہر آ گیا تھا نا. بالکل اسی طرح جو فائل ہے وہ بھی ضمیر آ سکتا ہے، اور مفعول بھی جو ہے وہ اسم ظاہر آ سکتا ہے. 4 طریقے ہوتے ہیں جملے کے. ٹھیک ہے، سیکوینس صرف ایک میں چینج ہوگا، جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. سیکوینس کس میں چینج ہوگا؟ نارمل ترتیب
جب آپ کی مفعول کی ضمیر آئے گی اور اسم ظاہر فاعل آئے گا، مفعول کے طور پہ ضمیر آ رہی ہوگی اور اسم ظاہر فاعل ہو، تو آپ نے اس ضمیر کو اٹھا کے پہلے فعل کے ساتھ جوڑ کے مفعول کو پہلے لے آنا ہے، فاعل کو آگے کر دینا ہے، تو اس طرح آپ کا سیکوینس ٹوٹ جائے گا. باقی چیزیں جو ہے وہ ہوتی رہیں گی پریکٹس کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو فکر کرنے کی، ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کلاس سے جڑے رہے، پڑھتے رہے، لائیو کلاس کو اٹینڈ کریں. ریکارڈنگ تو پڑی رہتی ہے. دیکھیں میں بیماری کی حالت میں بھی لائیو کلاس لینے آئی ہوں، میرے گھر میں بھی سب بیمار ہیں اور ہم دوائیوں پہ سب. ابھی میں نے سارا کھانسی کا سیرپ پی کے بیٹھی ہوں، ورنہ بہت کھانسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جزاک اللہ خیر کثیر. آپ لوگوں کا بھی، آپ لوگ بھی بڑی مشکلوں سے آتے ہیں، مجھے پتہ ہے ہر ایک کے گھر میں مسئلے ہیں اور مسائل ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح جڑے رہنے اور پڑھنے کی توفیق. جو ٹیسٹ میں بھیجتی ہوں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو آپ نے لازم ان پہ نظر رکھنی ہے. میں جو ٹیسٹ بھیج رہی ہوں، میں ریٹن ٹیسٹ بھی بھیجتی ہوں. مجھے نمبروں سے کوئی ہے کہ آپ اس کو کر کے بھیجیں تو مجھے نمبر چاہیے، نہیں، صرف آپ کی پریکٹس کے لیے ٹیسٹ جاتے ہیں، آپ پریکٹس کریں ان کے اوپر. ٹھیک ہے، تو اس میں ریٹن ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. آپ نے کیا کوئی ٹیسٹ اٹیمپٹ؟ جی ابھی میں صبح آپ نے بھیجا تھا وہ بھی کیا میں نے. ہاں کیا ہے. اس میں کتنے تو مارکس بار آئے بار ہیں؟ بات نہیں کر رہی ہوں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائیں چیزیں. ہاں میں اس بار بار دفعہ ریٹن ٹیسٹ میں نے پہلے بھیجا تھا، میں نے کہا اس کو کریں کل ذرا، بھی کیا تھا. اور پھر ہاں یہ میں نے بات. کیا تھا. جی ٹھیک ہے، کل کیا ہاں تھا اس کو. فائدہ ہوتا ہے نا آپ کو کرنے سے. ایک تو بہت انٹرسٹ بہت پیدا فائدہ. ہوتا ہے، انٹرسٹ پیدا بہت ہوتا ہے، فائدہ. اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں جو ہوں کیا سیکھ رہی ہوں، مجھے کتنا آ رہا ہے. کتنا یاد ہے. ہاں تو ان کو رٹ لیں، ان جملوں کو. یہ جو جی جی میں بیچتی ہوں نا جملے، جو بھی ٹیسٹ میں بیچتے ہیں، ان کو رٹ لیں. جی یہی کر ٹھیک رہے ہے، ہیں. بالکل ان جی کو رٹ لیں، بار بار پڑھیں، ان پہ نظر ماریں، تو انشاءاللہ چیزیں. اگر آپ کو فیل آ گیا نا، فیل آسان ہے، بہت آسان ہے، اسم سے زیادہ آسان ہے فیل. بس یہی اچھا تھا فیل، فاعل اور مفعول. فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، اور ایک اس جملے کے اندر متعلق بھی آتا ہے جو کہ آخر میں اینڈ پہ آ جاتا ہے. بس ٹھیک ہے، وہ مرکب جاری ہوتا ہے. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک آپ کو تھوڑی اور پریکٹس کروں گی، آگے پڑھیں گے. ہمارا اگلا ٹاپک کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا دل انت، بٹر. استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وعلیکم تعالیٰ السلام ورحمۃ اللہ. اللہ پاک آپ کو جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ آمین. خیر. لا صحت کے بأس ساتھ لا اللہ بأس حافظ. تعاون انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے زمان میں رکھے. ٹھیک ہے، موسم چینج ہو رہا ہے ہر جگہ. اللہ جی حافظ.